पाजेब नंबर 32। पाजेब किस्त नंबर 32। रात के कोई 12 बजे का वक्त होगा। शाहजी बाहर निकल आए। दो साथी और इकराम इस वक्त साथ थे। सिर्फ शुमाल खान गायब था। शाहजी ने शुमाल खान को जासूसी पर लगा दिया था और शुमाल खान इस वक्त राजा दिलावर की हवेली पर मौजूद था। शुमाल खान बड़ा तेज तरार आदमी था। चालाकी से हवेली पहुंचा और हवेली के चौकीदार से यारी गांठ ली थी। पूछा था और ऐसे शानदार तरीके से पूछा था कि चौकीदार मुतासर हो गया था। शुमाल खान ने एक और पता मालूम करने की कोशिश की। चौकीदार ने इससे इस पते से माजूरी का इजहार किया है। मोहल्ला तो यही है, लेकिन किसी ने गलत पता दे दिया है। शुमाल खान कुछ घंटों के बाद दोबारा वहां पहुंचा तो इसने चौकीदार को दुख भरी आवाज़ में कहा कि वो बहुत दूर से आया है और किसी ने इसके साथ धोखा कर दिया है। अब वापस जाना पड़ेगा। न इसके पास सोने का ठिकाना और न किसी से शनासाई है। मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। चौकीदार ने ज़राए हमदर्दी इससे कहा कि अगर रात गुजारना चाहे तो यहाँ गुजार ले, वो जगह दे देगा। खामोशी से रात गुजारने और सुबह को निकल जाए, मकसद भी यही था शुमाल खान का। शाहजी को अंदर आने का रास्ता देना चाहता था और इसके लिए चौकीदार को संभालना ज़रूरी था। बहरहाल शुमाल खान हवेली पर मौजूद था। ड्राइवर को हदायत कर दी गई थी किसी क्या करना है और ड्राइवर जो अच्छा खासा वफादार था, हर काम के लिए तैयार हो गया था। असल में शाहजी का रवैया ही सबके साथ ऐसा होता था कि सब ही इनसे खुश रहते थे और कोई इनके हुक्म से सरताबी नहीं करता था। चुनांचे गाड़ी राजा दिलावर अली की हवेली से कुछ फासले पर आकर रुक गई और सबसे पहले नूरशाह गाड़ी से उतरा, तारीकी में आगे बढ़ा और हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। इसने मध्यम मध्यम सुरों में सीटी बजाई तो शुमाल खान की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। अम्मा, नूरशाह, लगता है किसी लाल परी को शीशे में उतार रहे हो। हम खड़े तो हैं, हमें देख नहीं रहे क्या? अरे तो क्या चौकीदारी तुम्हें मिल गई? नूरशाह ने पुरमजाक लहजे में कहा। तो और क्या करते? बेचारा चौकीदार गहरी नींद इस जगह सो रहा है जिसने सोने के लिए हमें दी थी। अब इसकी ड्यूटी तो संभालनी ही थी। ये देखने आया था। शाहजी को जाकर इतला देता हूँ। नूरशाह वापस पलटा। शाहजी को सूरत हाल बताई तो शाहजी भी बाहर निकला और बोले, सिर्फ इकराम मेरे साथ अंदर जाएगा, बाकी तमाम लोग बाहर होशियार रहें और मौका की नज़ाकत का ख्याल रखें। सबने इकरार में गर्दन हिला दी थी। शाहजी ने इकराम को साथ लिया और बड़े इत्मीनान के साथ राजा दिलावर की हवेली के गेट से अंदर दाखिल हो गए। दोनों मोहतात अंदाज में कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। हवेली भी सन्नाटे में डूबी हुई थी। बस अंदरूनी हिस्सों से मध्यम रोशनी उभर रही थी। किसी के खांसने तक की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। शाहजी ने सरगोशी में इकराम से कहा, हमें इस हरामजादे का कमरा तलाश करना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ इसकी बीवी भी सो रही हो। तुम्हें ख्याल रखना है। फिक्र न करे शाहजी, बचकर कहाँ जाएगा? इकराम ने कहा। शाहजी ने एक नज़र इकराम को देखा और इनकी आंखों में एक अजीब सी मस्ती उभर आई। चीते जैसा बदन रखने वाला ये नौजवान, जो अपनी उम्र में बहुत छोटा था, देखने के काबिल था। शाहजी की नज़रें जब भी इसकी जानिब उठती, न जाने कैसे कैसे ख्यालों में गुम हो जाते। इकराम की ज़ात में इन्हें अपना अक्स नजर आता था। ऐसे ही थे वो भी इस उम्र में, बिल्कुल ऐसे ही थे। बहरहाल हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने के बाद एक गुलाम गर्दिश से होते हुए कमरों की उस कितार के सामने पहुंच गए जिसकी शीशों से मध्यम मध्यम रोशनियां छन रही थी। राजा दिलावर की इस हवेली में कौन कौन रहता था ये तो इन्हें मालूम नहीं था, लेकिन राजा दिलावर का कमरा तलाश करने में इन्हें कोई खास मुश्किल पेश नहीं आई। पहले ही शीशे से अंदर झांका तो वो सोता हुआ नजर आया। मध्यम रोशनी में उन्होंने इसके हवेले को साफ पहचान लिया था और शाहजी का अंदाजा ठीक था कि इसकी बीवी भी इसी कमरे में दूसरे बिस्तर पर सो रही थी। शाहजी ने इकराम का चेहरा देखा और फिर एक उंगली से कमरे के दरवाजे को अंदर की तरफ दबाया तो किवाड़ पीछे सिमटने लगे। शाहजी ने एक बार फिर मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई। तकदीर साथ दे रही थी। दरवाजा अंदर से बंद भी मिल सकता था और इसे खुलवाने की कोशिश खतरनाक साबित हो सकती थी, लेकिन ये आसानी भी इन्हें खुद ब खुद हासिल हो गई थी। चुनाचे दोनों दबे पांव अंदर दाखिल हो गए। अंदर पहुंचते इकराम ने फुर्ती से दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। राजा दिलावर के मध्यम मध्यम खराटे कमरे की फिजा में उभर रहे थे। शाहजी ने इकराम के कान में सरगोशी की, तुम्हें इसकी बीवी को संभालना है। छुरी निकाल लो, मुंह बंद रखना, चीखने ना पाए। बाद में तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा और अगर ज़्यादा गड़बड़ है तो मुँह में कपड़ा ठोस देना और कनपटी पर चोट लगाकर बेहोश कर देना। हमें इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना क्योंकि हमारा इससे कोई झगड़ा नहीं है। इकराम ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। शाहजी ने बड़ी मेहनत से इकराम की परवरिश की थी और इसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन उस बात के कायल भी थे कि इकराम के अंदर इंतहाई फुर्ती, मुस्तैदी और जहानत है। जो काम करता है वो लगे बंदे उसूलों पर नहीं करता, बल्कि इसमें इसकी शख्सियत का एक अहम जुज़्व शामिल होता है। चुनांचे शाहजी इसकी तरफ से बिल्कुल मुतमईन थे। इकराम ने छुरी निकाल कर एक पाँव मुसहरी की पट्टी पर रखा और दूसरा ज़मीन पर और फिर राजा दिलावर की बीवी पर झुक गया। जब तक औरत खुद न जागती इसे जगाना ज़रूरी नहीं था। इधर शाहजी उस जानिब से मुतमईन नज़र आने के बाद राजा दिलावर के चेहरे की जानिब मुतवज्जे हो गए। उन्होंने राजा दिलावर की एक मूंछ पकड़ ली और पूरी कुव्वत से खींचा।
اس کے منہ سے آواز نکلی تو شاہ جی کا چوڑا پنجہ اس کے منہ پر جم گیا اور اس قوت سے کہ راجہ دلاور دونوں بازوؤں سے زور لگانے کے باوجود ان کے پنجے کو منہ سے ہٹا نہ سکا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ روشنی بے شک مدھم تھی لیکن اتنی مدھم بھی نہیں تھی کہ راجہ دلاور شاہ جی کی صورت نہ دیکھ پائے یا انہیں پہچان نہ سکے۔ نیند بھری آنکھوں سے پہلے تو اسے شاہ جی کو دیکھا، پھر پہچان لیا۔ اس کے بعد اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ تب شاہ جی کی غرائی آواز ابھری، حرام کے پلے، کتے کی اولاد، شامت آئی تھی تیری، عقل کھو گئی تھی۔ حالانکہ تم اچھے خاصے خاندان کے ہو، چالاک بھی ہو، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ شیروں کے مقابلے پر جب بھی کوئی آیا ہے اسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اپنے باپ کے پاس چالاکی کرنے تو چل پڑے لیکن یہ نہیں سوچا کہ کس کے خلاف سازش کرنے جا رہے ہو۔ بھنگی کی اولاد، منہ سے آواز نکالنے کی کوشش کی تو قسم ایمان کی، یہ چمکدار چھری تمہاری گردن کی ہڈی کو اتنی صفائی سے کاٹ دے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آواز بند رکھو۔ شاہ جی کے لہجے میں ایسی غراہٹ تھی کہ راجہ دلاور کا برا حال ہو گیا۔ اس کا قیمتی بستر تباہ ہو گیا تھا اور اب تو بدن بھی بری طرح کانپ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ سامنے کیے، انہیں جوڑ لیا۔ شاہ جی نے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا اور چمکدار چھری اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہونے لگیں۔ دونوں ہاتھ جوڑے بستر پر سے پھدک رہا تھا، منہ سے آواز نکالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آواز حلق سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ شاہ جی سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے غرائی آواز میں کہا، ہاں وہ ایجوکیشن آفیسر تمہارا ناجائز باپ تھا جس کے پاس پہنچ گئے یہ بتانے کے لیے کہ اکرام طوائف زادہ ہے۔ تم نے اپنی اولاد کو حلال کی کمائی کیوں نہ کھلائی؟ سود خور، سود کی رقم تمہارے بچوں کے جسموں میں خون بن کر دوڑتی ہے اور تم ان سے بہادری کی توقع رکھتے ہو۔ ابے گیدڑ کے پلے، کبھی گیدڑوں کے ہاں شیر پیدا ہوئے ہیں؟ اتنی ہی سی بات تھی کہ کمین کے جنے کہ تیرا بیٹا ہمارے شیر کے ہاتھوں پٹ گیا تھا۔ تجھے سامنے ہی نہیں آنا چاہیے تھا، یہ سوچ کر کے ہم نے تجھ پر رحم کھایا ہے۔ مذاق میں تو رحم نہیں کھایا تھا تجھ پر، کوئی بات ہی ہوگی۔ ابے حرامی، یہ بھی سوچنا تو نے کہ بعد میں تیرا کیا ہوگا۔ معافی حرام کے بچے، جھوٹ نہ بول، سچ بتا، کیا کہا تھا اس سے جا کر؟ غلطی ہو گئی، اور دوسری غلطی نے اس وقت فوراً ہی کر ڈالے گا جب ہم تجھے چھوڑ کر یہاں سے نکلیں گے، یہی کرے گا نا؟ نہیں، یہاں سے نکلیں گے یہی کرے گا نا؟ نہیں شاہ جی، مجھے معاف کر دیجئے، بس ایک بار معاف کر دیجئے۔ ہمیں شاہ سمجھے، کرتے پہلے سوچتے بعد میں ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہم ذرا بیوقوف ہوتے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں کہ سانپ کو سامنے دیکھے اور آنکھیں بند کر کے دوسرے مڑ جائیں۔ ابھی تو نے سوچا کیوں نہیں؟ آخر نکلوا دیا نا ہمارے بچے کو اسکول سے، آخر نکلوا دیا۔ تیرا کیا خیال ہے وہاں تیرا لونڈا پڑے گا؟ اس اسکول میں کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ ارے تم لوگوں کو ہمارا تحفظ تھا، ایسی ہی سازشیں کرتے رہو گے تو ذلیل و خوار رہو گے ہمیشہ۔ باپ کے پاس چلے گئے، نتیجہ بھگتو۔ بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں، تمہارے اور تمہاری بیوی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ شاہ جی نے کہا اور پہلی بار راجہ دلاور کی نگاہیں اپنی بیوی کی جانب اٹھی۔ ابھی تک کمرے میں کوئی آواز نہیں ابھری تھی، اس لیے راجہ دلاور کی بیوی گہری نیند سو رہی تھی، لیکن اس پر اکرام کو چھری بردار مسلط دیکھ کر راجہ دلاور کی جان نکل گئی۔ گھگھائے ہوئے لہجے میں بولا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب واپس نہیں لا سکتے، جو جرمانہ چاہو کر دو، یہاں سے جو مرضی ہے لے جاؤ، معاف کر دو اور ہماری بیوی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کتے کے بچے، اس کے علاوہ اور سوچ بھی کیا سکتا ہے؟ اس پورے گھر کو خرید کر پھینک دے تیری بیوی بچوں سمیت۔ یہ تو چاہ رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھے تیرے، منہ میں ٹھونس دے کپڑا، اس کے بعد مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دیں، تیرے بیٹے کو بھی تیرے سامنے لا کر ہی سلوک کریں، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ دشمن اگر مر جائے تو دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ ارے مزہ تو دشمن کو زندہ رکھنے میں ہے، زندہ رہے گا اور یاد رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ دیگچی میں ابال بھی آ جائے، جوش آئے کچھ، ہم سے بدلہ لینے نکلے، مزہ تو اسی میں آتا ہے۔ ہم تیری ناک کاٹ رہے ہیں، ارے نکٹا پھرے گا، لوگ پوچھیں گے نکٹا کیسے ہوا، تو بتائے گا تو صحیح کہ کسی کو فریاد لے کر پہنچے، دیکھو اکرام کو اسکول سے نکال دیا تم نے لیکن میری ناک نہ بچا سکے، یہی ہوگا نا؟ ٹھیک ہے، یہی کرتے ہیں۔ شاہ جی نے ایک زوردار گھونسا راجہ دلاور کے پیٹ میں رسید کیا اور اس کے منہ سے غوں کی آواز نکلی، لیکن شاہ جی کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پیٹ پر پہنچ جائیں۔ وہ بستر پر تھوڑا سا اٹھا، پیٹ کی تکلیف نے اس کا سانس، لیکن شاہ جی اسی سے پورا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چمکدار چھری ایسے اپنی جگہ سے ہلی کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکے کب ناک کے نتنوں کے نیچے سے چھری لگی اور نوک سے ہوتی ہوئی چھلکا علیحدہ کر گئی۔ راجہ دلاور کی آدھی ناک کٹ گئی تھی، خون کا فوارہ بلند ہوا اور اس کے حلق سے دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ نتیجہ وہی وہ جو توقع کے مطابق تھا۔ چیخ سن کر راجہ دلاور کی بیوی جاگی۔ اکرام نے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ جما دیا۔ آواز نکلی تو چھری سینے میں اتر جائے گی، اس نے کہا۔ راجہ دلاور کی بیوی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے اور گردن گھما کر اپنے شوہر کو دیکھا۔
شوہر کا چہرہ خون میں تر دیکھ کر اس کی آنکھیں چڑھ گئیں اور بے ہوش ہو کر تکیے پر گر پڑی۔ اکرام نے اس کے بال پکڑ کر 2-4 بار اسے جھنجھوڑا اور پھر شاہ جی کی طرف رخ کر کے بولا، یہ کھیل تو خود بخود ختم ہو گیا شاہ جی، بے ہوش ہو گئی؟ ہاں اچھا ہی ہوا، اس کمینے کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ راجہ دلاور بستر پر تڑپ رہا تھا، وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ شاہ جی اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور پھر قہقہ لگا کر اکرام سے بولے، دیکھ لے چندا، راجہ جی کو بغیر ناک کے رہ گئے ہیں، اور ہاں راجہ جی، تمہاری ناک کا ٹکڑا ہم لے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سسرے کو لے جا کر اسپتال پہنچ جاؤ اور ڈاکٹر سے کوئی سے جوڑ دے، مزہ ہی کیا آئے گا، ہم چلے۔ شاہ جی نے جیب سے رومال نکال کر کٹی ہوئی ناک کا ٹکڑا رومال میں پکڑ کر جیب میں ڈال لیا، اس کے بعد ایک زوردار ٹھوکر اس کے کمرے میں لگائی۔ راجہ دلاور پھر ڈکارا۔ شاہ جی نے اکرام کو اشارہ کیا، اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ پھر یہاں سے انہیں بھاگ کر ہی فاصلہ طے کرنا پڑا، اس کو ہوش میں چھوڑ کر آئے تھے، ظاہر شور مچائے گا، ملازم تو ہیں، بس تھوڑی سی محنت درکار تھی۔ کار موجود تھی، چنانچہ اس میں بیٹھ کر چل پڑے۔ کار فاصلے طے کرتی ہوئی پھر ایک جگہ پراسرار طریقے سے رک گئی۔ شاہ جی نیچے اتر گئے، انہوں نے کہا، چوکیدار نظر آ رہا ہے؟ نہیں شاہ جی، آس پاس تو سنسانی لگتے ہیں، ذرا پاس جا کر دیکھو اور کام کر لو، بلکہ اسے وہاں سے ہٹا کر دور لے آؤ، کہیں بھوتنی والے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ جاؤ شمال خان اور نور شاہ، تم دونوں چلے جاؤ۔ رات کی تاریکی میں شمال خان اور نور شاہ اسکول کے پھاٹک کے پاس جا رکے۔ ایک جھری سے اندر جھانکا، گیٹ پر آفس بنا ہوا تھا اور اسی کے دروازے پر چوکیدار بیٹھا بیڑی پی رہا تھا۔ شمال خان نے آہستہ سے پھاٹک بجایا اور چوکیدار جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ذیلی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا، بولا، کی گل ہے بھائی جان، ایک پتہ معلوم کرنا سی۔ شمال خان نے کہا۔ چوکیدار باہر نکل آیا، لیکن وہ جو ہی کھڑکی سے نکل کر سیدھا ہوا، نور شاہ نے اس کی ناک پر سر دے مارا اور چوکیدار کی چیخ نکل گئی۔ وہ گالیاں بکنے لگا، لیکن دوسری ٹھوکر نے اسے بے ہوش کر دیا۔ شمال خان اور نور شاہ اس کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے وہاں لے آئے جہاں کار کھڑی تھی۔ مسئلہ صاف ہے؟ شاہ جی نے سوال کیا۔ جی ہاں بالکل، چلو مال اتارو۔ مال مٹی کے تیل کے بڑے بڑے کنستر تھے، ایک بوتل میں پٹرول بھی بھرا ہوا تھا۔ تمام لوگ یہ کنستر کندھوں پر اٹھا کر ذیلی کھڑکی سے اندر داخل ہو گئے اور وہاں اسکول کی عمارت کے قریب صدر دروازے کو تالا اینٹ مار کر توڑا گیا۔ اس کے بعد پوری عمارت کو مٹی کے تیل کا غسل دیا گیا۔ دروازے، کھڑکیاں، پردے، فرنیچر، ہر چیز کو تیل سے شرابور کر دیا گیا۔ اس کام میں دیر تو خوب لگ گئی تھی، مٹی کے تیل کی بو چاروں طرف اڑ رہی تھی۔ آخر میں شاہ جی نے پیٹرول کی بوتل صدر دروازے پر خالی کی، پھر بولے، بس چلو نکلو یہاں سے۔ سب گیٹ سے باہر پہنچ گئے۔ شاہ جی نے ماچس جلائی اور تیلی پھینک دی۔ پیٹرول نے آگ پکڑ لی، ہر شے اس طرح بھگوئی گئی تھی کہ خود ہی آگ پکڑ لے۔ شاہ جی کار میں آ بیٹھے۔ اسکول شولوں کا محل بن گیا تھا۔ شاہ جی کی غراہٹ ابری، اعلیٰ نسل کے کتے پڑیں گے یہاں، ارے ہمارا شہزادہ نہیں پڑے گا تو کوئی نہیں پڑے گا، چلو، انہوں نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ شاہ جی نے جیبی گھڑی میں وقت دیکھا، گھڑی 1:45 بجا رہی تھی۔ شاہ جی نے ڈرائیور سے کہا، اور کوئی بات تو نہیں رہ گئی؟ پولیس ضرور آئے گی تمہارے پاس، معصوم بن کر کہہ دینا کہ مالکوں کی بات نوکر کہاں جانتے ہیں، آرام سے گزارا کرو اور کوٹھی کا خیال رکھنا۔ جی شاہ جی۔ ریل 3 بجے آئے گی، ذرا رفتار تیز کر دو، اور ڈرائیور نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ شاہ جی ریلوے اسٹیشن پہنچے، سامان کے صندوق اتارے گئے، کلی کیے گئے۔ ٹھیک 3 بجے کلیوں نے سامان اندر رکھ دیا۔ ٹرین آ گئی تھی جو کراچی جا رہی تھی۔ شاہ جی نے لاہور چھوڑ دیا تھا۔ سفر بڑی خوش اسلوبی سے جاری تھا۔ ٹرین نے ابھی اپنے گھنٹے کا سفر طے کیا تھا۔ سب لوگ مطمئن نظر آ رہے تھے، جیسے کوئی بہت بڑے فریضے کی ادائیگی ہو گئی ہو۔ اکرام خوفزدہ بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ رات گزر رہی تھی، ہر طرف تاریکیوں کا بسیرا تھا۔ شاہ جی نے مسکراتی نگاہوں سے اکرام کو دیکھا اور بولے، سو جا چندا، نیند کیوں خراب کر رہے ہو؟ نیند نہیں آ رہی شاہ جی، ڈر لگ رہا ہے؟ شاہ جی نے سوال کیا اور اکرام مسکرا دیا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں شاہ جی، لو ہمیں بتا رہے ہو بادشاہ زادے، اب یہ تم سب لوگوں نے خاموشیاں کیوں اختیار کر رکھی ہیں؟ لگ رہا ہے جیسے کسی عزیز کی میت دفن کر کے آئے ہو۔ بولتے چالتے رہو، کسی پریشانی کا شکار مت ہو، زندگی اسی کھیل کا نام ہے پیارے، کبھی ریل تو کبھی جیل۔ شاہ جی نے کہا، پھر ہنس پڑے، پھر خود ہی بولے، لگتا ہے محاورہ ایسے ہی کسی وقت کے لیے سیانوں نے ایجاد کیا ہوگا۔ کیا بات کہہ گئے؟ اللہ کے فضل سے جیل تو نہیں، ریل ضرور ہے۔ خیر وہ جنگل میں منگل بنے گا کہ تم کو بھی مزہ آ جائے گا۔ میں نے تمہارے سامنے ایک نام لیا تھا، شہریار، سائیں شہریار، نواب شاہ کے ایک ضلع علاقے کے بہت بڑے وڈیرے ہیں۔ کیا شان ہے ان کی، بہت بڑی جاگیردار اور بہت اچھا آدمی ہے، تم سمجھ لو کہ فولاد کا بنا ہوا ہے۔ شاہ جی اپنے دوست کے بارے میں تفصیلات بتاتے رہے۔ ریل کی رفتار بہت تیز سی اور ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔
آنکھوں میں کڑواہٹ سی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اکرام اپنی جگہ سے اٹھا اور برتھ پر جا کر لیٹ گیا۔ ہلکے ہلکے ہچکولے نہ جانے انہیں کس وادیوں کی سیر کرا رہے تھے۔ شاہ جی بھی خاموش ہو گئے، باقی چاروں افراد بھی اونگنے لگے۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی۔ اکرام کے ذہن میں ماں کا تصور تھا، تسنیم بھی یاد آ رہی تھی۔ بے شک اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ دنیا کے نشیب و فراز سے گزر چکے ہوں، لیکن قدرت نے اسے عمر سے کہیں زیادہ ذہانت بخش دی تھی، اور وہ وقت کے شانوں پر سفر کرتا ہوا عمر کے اس لمحے سے گزر گیا تھا جو آہستہ آہستہ آتی ہے اور تجربے دے کر چلی جاتی ہے۔ تسنیم کوثر جہاں کی بیٹی تھی، اس کی نام نہاد بہن، لیکن اکرام نے ماں ہی دیکھی تھی، باپ کا تصور کبھی اس کے ذہن میں نہیں اترا تھا۔ حالانکہ یہ بات بھی اس کے کانوں میں بار بار گزری تھی کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کے مل جانے سے اس کے باپ کا نام مل سکتا ہے، لیکن وہ شخصیت کوئی تصوراتی شکل تک اختیار نہیں کر سکی تھی۔ انہیں سوچوں میں گم تھا، پلکیں جڑ رہی تھی کہ دفتن ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور قیامت آ گئی۔ وہ برتھ سے پرواز کرتا نہ جانے کہاں سے کہاں جا گرا، سر میں شدید ٹیسیں اٹھی، ڈوبتے ذہن نے بے شمار چیخیں اور کراہیں سنی، اور پھر اس کا ذہن بھی تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ریل کا خوفناک حادثہ ہو گیا تھا۔ ادھر تو یہ ہوا اور ادھر اسکول کی عمارت کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ دور دور تک اس عظیم الشان الاؤ کو دیکھا جا سکتا تھا۔ عمارت کے در و دیوار تک نے آگ پکڑ لی تھی، دیواریں چٹک رہی تھی اور فضا میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چاروں طرف شور مچ گیا تھا، لوگ قریب آتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ آگ کی لپیٹ میں نہ جائیں۔ ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی تھی، تپش تھی کہ میلوں تک جا رہی تھی۔ اسکول کی انتظامیہ تک خبر پہنچ گئی، ذمہ دار افراد گہری نیند سے جاگے، افسر اعلیٰ کو بھی پتہ چل گیا، اور پھر فوراً ہی انہوں نے اسکول کی جانب رخ کیا۔ آگ بجھانے والی گاڑیاں پہنچ گئی تھی، لیکن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اسکول کی عمارت تک پہنچنا ممکن نہیں۔ ہر چیز چٹک چٹک کر گر رہی تھی، اسکول خاکستر ہو رہا تھا۔ خاص طور سے نوابزادہ کا اسکول سے گہرا تعلق تھا۔ اس نے اسکول کی تعمیر بڑی محنت سے کی تھی، اور وہ اپنے طور پر اس اسکول کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ اس چھوٹی سی عمارت میں اس کی حکومت تھی۔ اسے جلتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ لیکن عمارت میں آگ کیسے لگی؟ دفتنی ذہن میں دھماکے ہوئے، کچھ الفاظ یاد آئے، کچھ کہانیاں ذہن میں آئیں۔ کسی نے کہا تھا، سوچ لو شاہ جی، ہمارا شہزادہ اگر اسکول میں نہیں پڑھے گا تو پھر کوئی بھی یہاں تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا۔ اچھی طرح سوچ لو۔ یہ الفاظ بے بنیاد تھے، ان کی کوئی حقیقت نہ تھی، لیکن اس وقت لیاقت علی شاہ کو وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ اسکول کے بارے میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں کھڑے ہو کر خون کے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ واپس چل پڑا، گھر پہنچا اور یہاں سے اس نے متعلقہ افسران کو فون کیا۔ شاہ جی کے بارے میں تفتیش کرنے کے بعد اکرام نامی لڑکے کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی، اور اکرام کے خلاف وہیں سے کارروائی ہوئی تھی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ واسطہ سر پھروں سے پڑ گیا تھا۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ لیاقت علی شاہ بول رہا ہوں سر۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ ہمارا اسکول اب راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں، اسے آگ لگا دی گئی ہے اور وہ صرف راکھ بن کر رہ گیا ہے۔ کیا؟ میرا فرض تھا جناب آپ کو اس بارے میں اطلاع دوں، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ ٹیلی فون پر تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرو، صبح میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال علی شاہ ساری رات نہیں سویا۔ وہ ایک بار پھر اسکول کی عمارت کے سامنے پہنچ گیا۔ آگ بجھانے والی گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا، لیکن جلا ہوا اسکول ایک خوفناک کھنڈر بن کر رہ گیا تھا۔ کوئی چیز سلامت نہیں رہی تھی، بنیادیں تک سلگ اٹھی تھی۔ اب ان کا نام و نشان مٹتا جا رہا تھا۔ صبح کو فوراً مجلس مشاورت بیٹھ گئی۔ لیاقت علی شاہ نے کہا، اسکول کو میں نے اپنے خون سے سینچا تھا، اس وقت میرے دل سے خون ٹپک رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ سب کیسے ہوا؟ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بولو۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے اکرام نامی لڑکی کے بارے میں گفتگو کی تھی جو ایک طوائف زادہ تھا، اور ہاں یاد ہے، رب نواشہ نامی ایک شخص میرے پاس آیا تھا۔ کہ اس نے تمہارے سامنے ہی بات کہی تھی کہ اس کا بیٹا یا وہ طوائف زادہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو پھر یہاں کوئی بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، اور اس نے وہی کر دکھایا جو کہا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ رب نواشہ بچ جائے گا؟ یہ تو بات کی باتیں ہیں سر، اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ سر ایک اور بات، اس سلسلے میں جو تفصیلات مجھ تک پہنچی تھی وہ راجہ دلاور کے ذریعے پہنچی تھی، اور اس نے مجھے اس بات پر اکسایا تھا کہ میں اس کے خلاف کام کروں۔ اچانک یہ خیال میرے ذہن میں آیا، جب رب نواشہ میرے پاس آیا تھا تو ایک اور آدمی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرا پرانا جاننے والا ہے۔ پہلا راجہ دلاور کے بارے میں معلومات حاصل کر لے تو بہتر ہوگا۔ نہ جانے کیوں یہ خیال میرے ذہن میں آیا ہے۔ پھر اس سلسلے میں کارروائی ہونے ہی والی تھی کہ ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ راجہ دلاور آیا ہے۔ شیطان کا ذکر ہو رہا تھا کہ شیطان آپ موجود ہوا، لیکن وہ جس حلیے میں آیا تھا اسے دیکھ کر دونوں ہی چونک پڑے۔
दो आदमी से सहारा देकर ला रहे थे। इसके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी, सिर्फ इसकी आंखें खुली हुई थी, ये मुंह का थोड़ा सा हिस्सा। अरे ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर? लियाकत अली शाह ने पूछा। मरवा दी है कुत्ते की मौत, ख़त्म कर दी आपने हमारी ज़िंदगी। बैठो बैठो, क्या तुम जख्मी हो? क्या हो गया? ये कैसे आ गए? मुझे इत्तला भिजवाते। फरियाद लेकर आए हैं जनाब, हस्पताल से सीधे सीधे यहीं चले आ रहे हैं। हमारा हुलिया देख लें, ये सब आपकी वजह से हुआ। हमें क्या मालूम था कि हमारे साथ ये जो जुल्म होगा, आपके अलावा और कौन बता सकता था? रब नवाज शाको को इकराम के बारे में इत्तला देने वाले हम थे। इसने हमारी नाक काट ली, शक्ल बिगाड़ दी। मर जाएंगे हम, बचेंगे नहीं, लेकिन खून आपकी गर्दन पर होगा। हम एक एक से कहकर मरेंगे। देखो, हमने वफादारी का सबूत दिया था, कानून का एहतराम कराना चाहा था कि इस स्कूल में शरीफजादे पढ़ते हैं, वहाँ एक तवाइफजादा भी पढ़ रहा है, मगर हमारा नाम साफ साफ ले दिया गया और नाक कटवा दी हमारी। अरे पूरी नाक काट दी इस कुत्ते ने। हमने तो एक नेकी की थी, इसका बदला ये मिला। राजा दिलावर बोलते बोलते निढाल हो गया। रात को इसके साथ जो वारदात हुई थी, इसने कई घंटे तक तो इसका हाल बिगाड़े रखा था। बड़ी मुश्किल से उठकर मुलाजमों को इत्तला दी। बीवी तो ऐसे होश हुई कि सुबह को होश में आई और इसके बाद मुलाजिम अस्पताल ले गए। रात भर अस्पताल में पड़ा रहा। बहरहाल अब यहाँ गुस्से में दौड़ा चला आया था। हमें अफसोस है, मगर हम क्या कर सकते हैं? ये लोग जराइम पेशा होते हैं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं एक्शन लूँगा। हाँ लीजिए आप एक्शन। हम तो नक्कटे ही हो गए। वाकई वो शख्स बहुत बड़ा मुजरिम है। मैं अभी इंतज़ामिया से बात करता हूँ, इसे छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल देखते हैं, कहीं ना कहीं पता तो चलेगा इसका।